अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हमारे नोवेल का नाम है जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लैपटॉप सामने तकिए पर रखा हुआ था। वो बेड पर कोने के बल औंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी इसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल साइड पर पड़े थे। इसकी आंखें भी वैसी ही थी, स्याह बड़ी बड़ी आंखें और चांदनी जैसी चमक थी, और चेहरा मलाई का बना लगता था, सफेद साफ और चिकना सा। वो इसी मगर अंदाज में स्क्रीन पर नजरें मरकूज किए टच पैड पर उंगलियां फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई सफ़ा खुला और तो इसकी मुतहर्रिक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में ज़रा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। इसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने के इंतज़ार करते हुए इस मुतर्रिब अंदाज में इसने उंगली से चेहरे की दाईं तरफ से फिसलती लिटें पीछे की। चंद सेकंड में सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई। इसके बालों की चंद लिटें फिसल कर फिर चेहरे के सामने आ गई। जैसे जैसे वो पढ़ती गई इसकी आंखें हैरत से फैलती गई। लब जरा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे इसको खुद को यकीन दिलाने में वो जो पढ़ रही थी बिल्कुल सच है। और जैसे ही इसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ, वो एक झटके से उठ बैठी और इसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा था। इसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ से ज़रा इर्ताश पैदा किया। इसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो बेहद शौक़ी से चेक की। कैसी हो, सो तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ इसके दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी, फिर वो हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो खुशखबरी है वो सुनो। इसने आथन अपने बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा तो इसने फ़ौरन तरदीद की। बल्कि तुम ऐसा करो, गैस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। इसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकालकर बैकग्राउंड से टेक लगाकर कहा। फिर इसने टेक लगाकर पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाज़ों की तरवीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है। अब कान खोल कर तुम सुनो। तो वो यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट सारा, यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानब सारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद भी इसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा, अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली है। और साथ ही लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा जहाँ 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन मेल आई थी। तुम भी फ़ौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ौरन फ़ोन एक हाथ में पकड़कर दूसरा हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो इसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने सांझी को नेट पर देखा है, बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो थोड़ी देर खामोश हो गई। दूसरी जानिब से इत्तेफाक पर वो फिर से बोली थी। बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज़ को इस बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज़ में बोलते हुए इसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सांची में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। इधर सर ढांपना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्किर करने के बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों ही स्कार्फ नहीं लेती। इस पल खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे हुए थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली हुई थी। शायद इसका वहम था। वो सर झटकर फ़ोन की तरफ मुतवज्जह हो गई। अब्बा मुझे स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया। थैंक गॉड। हाँ, इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है। इसके अब्बू ताया फुरकान कुछ सख्त है ना। वो बेड से टेक लगाते हुए नीम दराज होकर
बताने लगी। परमिशन का तो कोई मसला नहीं है, अब्बा स्पेन जाने की इजाज़त ना देते, मगर तुर्की में स्पेन फूफो रहती हैं, वो तो मान गए थे। वैसे भी इन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वो फिर चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दावा भाई की मेहंदी कल है, तुम्हारी ही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कज़न्स बहुत एक्साइटेड हैं, ख़ानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात बोलने के बाद इसने फ़ोन तकिए पर उछाल दिया, फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। नंगे पाँव चलते लाउंज से किचन में आई। स्याह कमीज और खुले ट्राउज़र में उसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था और दरवाजे पर रुकी और हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट जलाई। सारी बत्तियां जल गई। इसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से बाल फिसल कर सामने आ गए। हया ने नरमी से इनको पीछे हटाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई। काउंटर पर रखे रेक से गिलास उठाया और पानी गिलास में अंडेलने लगी। तभी इसकी निगाह काउंटर पर रखी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी, बोतल वहीं रखकर आगे आई। वो सफ़ेद अध खिले गुलाबों का बुके था, साथ एक सफ़ेद लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया और धीरे से पास लाकर आंखें मूंदे इसको सूंघा। दिल फरेब ताजगी भरी महक इसमें उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी ही तोड़े हों। जाने कौन यहाँ रख गया। इसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। इसके पत्ते वाली जगह पर लिखा था हया सलमान लिखा हुआ था। भेजने वाले का कोई पता नहीं था, बस कुरियर की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर 1 रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी। तो इसने कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे थे, ये मामला था। उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया। इसमें एक मोटा कागज़ था। इसने दो उंगलियां डालकर कागज़ बाहर निकाला। सफ़ेद कागज़ बिल्कुल साफ था, ना कोई लकीर ना कोई डिज़ाइन, बस इसके वसत में 2 लफ्ज़ लिखे हुए थे, वेलकम टू स्पांजी। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था? भला ख़त भेजने वाले को क्या मालूम मैं स्पांजी जा रही हूँ? ख़त पर तो 1 रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई है। ख़त पर तो 1 रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी, जबकि कबूलियत की मेल तो अभी 15 मिनट पहले मिली। तो फूल भेजने वाले को 1 दिन पहले कैसे पता चल गया? अगर ज़ारा को इसने खुद ना बताया होता तो वो यही समझती कि ये इसकी हरकत है। ये ख़त स्पांजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता, क्योंकि इस पर लोकल कुरियर की मोहर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है? वो पानी का गिलास वहीं स्लैब पर रख कर बुके उठाकर सोचती हुई कमरे में चली गई। इसने लॉक में चाबी घुमाई थी कि गेट के पार से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं मिली। ज़ारा ने अध खुले गेट को धकेलकर अंदर कदम रखा। इसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, वो 1-2 दिन में आ जाएगी, फिक्र मत करो। हमने एक साथ ही अप्लाई किया था, मुझे आ गई है, तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर उसे वाकई अफसोस हुआ था। इसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर बशाशत लाते हुए बोली। हाँ, मार्केट इरम के साथ। कल दावा भाई की मेहंदी का फंक्शन है और लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं, शायद काम वाली उठा कर ले गई। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे, तुम चलोगी साथ? इसने गाड़ी पर कोहनी टिकाते हुए कहा। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज का दामन टखनों से ज़रा ऊपर था, हमनंग दुपट्टा गले में था और बाल कमर पर खुले थे। हाँ चलो, जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फ़ौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी लेना था, हया ने बैठकर कहा। वैसे तुम्हारे शक से ताया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम इन दोनों से जूनियर थी, इसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो ज़ारा से
की ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। इसकी सख्ती सिर्फ स्कार्फ तक थी और ऐसे वैसे नहीं है वो कार बाहर गेट पर लेकर आई। इरम का घर ज़ारा के हमसाये में था। दोनों घरों के दरमियान दीवार में आने जाने का रास्ता था, लेकिन उसे जब भी इरम को पिक करना होता था तो वो इसके गेट पर हॉर्न किया करती थी। आप भी ज़ोर से हॉर्न दिया। चंद लम्हों में इरम बाहर आ गई। कासनी लंबी कमीज, ट्राउज़र और हमरंग दुपट्टा सीने पर फैलाए चेहरा कासनी स्कार्फ लपेटे और तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो हया, हेलो ज़ारा, वो चहकती हुई कहकर बैठी और दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ आउटिंग प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम? तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। इसने रुख मोड़कर इसको देखा। आपका डिपार्टमेंट बहुत दूर पड़ता है। तभी और हाँ, हया बता रही थी आप लोगों का तुर्की में सिलेक्शन हो गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर, इसी में कोई बेहतरी होगी। तुमने अप्लाई नहीं किया था? अब्बा इजाज़त देते तब ना, इसने उदास होकर कहा। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तातीबी नज़रों से ज़ारा को देखा कि पहले एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मज़ीद उदास न हो जाए। अब्बा भी ना, पता नहीं इतने सख्त क्यों हैं। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं। और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीन रखने नहीं दी। हया की भी तो आधी आस्तीन है, मगर अब्बा ज़रा भी सलमान चचा जैसे नहीं है। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने जूते लेने हैं। इसने कॉफर छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोना रोती रहती थी। चूड़ियाँ लेनी है, मगर पूरे आस्तीन के ब्लाउज के साथ चूड़ियाँ अच्छी कहाँ लगेंगी? वो मुंह बसूरे फिर से शुरू होने लगी थी तो हया ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गाना पूरी आवाज़ में गूंजने लगा। इरम को चुप होना पड़ा। मार्केट पहुंचने के बाद इरम तो चूड़ियाँ ढूंढने निकल गई और दोनों मेट्रो आ गई। ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पर रखा है वो दिखाएं। बहुत देर बाद एक ऊंची हील इसकी नज़र में जची थी। ये वाला मैम। सेल्समैन ने जूता निकाल कर इसके सामने किया। वो ज़मीन पर पंजों के बल बैठा था और दोनों काउच पे बैठी थी। पहना दो मैम, बहुत मुअद्दब और शाइस्ता लहजे में सेल्समैन ने मुस्कुरा कर पूछा। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए जूता इसकी तरफ बढ़ाया। इसने उसे यूं पकड़ रखा था कि पकड़ते वक्त हया की उंगलियां लाजमी इसके हाथ से मिस होती। सामने रख दो, मैं उठा लूँगी। इसके रुखे अंदाज पर सेल्समैन ने गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया और फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम इसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा कि पैसों के ऊपर 5 का सिक्का रखा है और लड़के ने सिक्का यूं पकड़ रखा था जैसे सेल्समैन ने जूता। शुक्रिया। हया ने नोटों को एक किनारे से पकड़कर खींचा तो सिक्का लड़के के हाथ में ही रह गया। मैम, आपका सिक्का, लड़के ने फातिहाना मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो लाजमी पकड़ेगी और ये सामने पड़े सदके के बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शौकत हमें पलटी तो ज़ाहरा ने बेख्तियार कहका लगाया। इस लड़के की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल कर रहा था इसकी शक्ल पर शॉप में पड़े सारे जूते मार दूं। पता नहीं हमारी जहनीत का बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे पहली बार कोई लड़की देखी है। वो नफर से नाक कोड़ती गुस्से से सीढ़ियाँ उतर रही थी जब करीब ही से आवाज़ आई, तो इतना बन सवर के बाहर मत निकला करो बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर रुक गई। एक ममर खातून थी, बड़ी सी चादर लिपटी हुई, नागवारी भरी निगाह इस पर डालकर ऊपर जीने पर चढ़ गई। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग का शौक होता है। ज़ारा इसको कोहनी से थामे हुए वहां से ले आई। तब ही इरम सामने से आती दिखाई दी। इसका सीने पर फैला दुपट्टा अब सिमट कर गले में जा चुका था। इसने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की थी, शायद इसके साथ सिर्फ आउटिंग के लिए आई थी। मेट्रो से वो स्कॉप चली आई ताकि कुछ खा पी लें। रात की दावत तो तायाफुर खान की तरफ थी जो वो बड़े बेटे की शादी के लिए आए हुए लोगों को दे रहे थे। मेरे लिए पाइनएप्पल मंगवाना, मैं ज़रा बेकरी से कुछ ले आऊँ। इरम झपट कर बाहर को लपकी। हया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी साइड का शीशा नीचे किया। सर्द हवा का थप्पड़ अंदर आया।
مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے سب کو گھیرا ہوا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکس لگتی ہے نا؟ ارم دور ہو گئی تو زارا نے اس کی طرف مڑی۔ اور تم اس کی کمپلیکس کو ہوا دے رہی ہو؟ وہ الٹا ہے اس پر خفا ہوئی۔ طاہر فرقان صرف اسکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اس بات پر خود ترسی کا شکار ہے اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ میں نے کہا بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا کہ خواہ خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، جب پچھلے سال یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کی ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں آ کر سارا پروگرام کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر کر کے شیشہ اوپر چڑھا کر وہ یاد کرنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی، سوچا بھی نہ تھا کبھی جا سکوں گی۔ اس کی آواز سے اس کے جھڑنے کی خوشی در آئی تھی۔ زارا اور وہ LLB کے 5ویں سال میں تھی۔ اس کا 7ویں سیمسٹر کا درمیان تھا جب یورپی یونین نے اسکالرشپ کا اعلان ہوا تھا، جس کے تحت یورپی اور ایشیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا تبادلہ ہوگا۔ جب درخواست دینے کی باری آئی تو اس کی ترکی کی اسبانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، پھر ایک اسپینوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کیا۔ بالآخر اسپانجی نے اس کا انتخاب کر لیا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے اس کو 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا، جہاں اس کے مضامین تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، سو 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی، پھر پاکستان واپس آ کر 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے حیا، کوئی رومانٹک سا ہسبینڈ سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، پاکستان سے ہم صرف 2 لڑکیاں اسپانجی جا رہی ہیں اور پھر ہم ٹھہری وومین یونیورسٹی میں پڑھنے والی۔ وہ خدیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر سے شیشہ بجایا تو حیا نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں، خدیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے اور زارا کا اس کو تھمایا، ارم کا ڈیش بورڈ پر رکھا۔ بے دھیانی! نہیں، خدیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے اور زارا کا اس کو تھمایا، ارم کا ڈیش بورڈ پر رکھا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھول گئی، اس کے علم میں نہ رہا۔ دفعہ زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی، کیا ہوا؟ آواز خراب ہے، 1 منٹ۔ زارا کے فون پر سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گئی۔ حیا اپنے گلاس کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے ونڈو اسکرین سے باہر زارا کو دیکھنے لگی۔ اب وہ دور درخت کے پاس کھڑی بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی بیوٹی، کوئی ایک دم سے بالکل قریب آ کر بولا۔ وہ ڈر کر اچھلی، ذرا سا جوس بھی کپڑوں پر گر گیا۔ کھلی کھڑکی پر ایک خوبصورت عورت جھکی تھی، میک اپ سے بھرا چہرہ، آئی شیڈو سے چمکتی آنکھیں، بھڑکتی ہوئی سرخی بالوں کا جوڑا اور چم چم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی مگر مرد بھی نہیں تھا۔ ڈرو نہیں سونیو، میں تمہاری دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے کرہ سی آئی۔ اچھا سونیو، ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ اور جھکایا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا بھرا گلاس اس کے منہ پر الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈار برف منہ پر گری تو وہ بلبلا کر پیچھے ہوا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر کر لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتے ہوئے شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کی وجہ سے اس کی آواز کم آ رہی تھی۔ اب کوئی گانا گا رہا تھا، کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ گاڑی بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دور درختوں کے پاس ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔
وہ اس کے پیچھے نہیں آیا اور اب گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار جھرجھری سی آئی، کہاں رہ گئی ہیں دونوں؟ اس نے جھلجھلا کر ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن موڑ کر دیکھا۔ ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے کپڑے بھی ڈنر کی مناسبت سے پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے کی وجہ سے ذرا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ دھو کر استری کیا۔ اسے رہ رہ کر خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے ہیں، مگر ایسی حرکت تو کبھی نہیں کی۔ اس خواجہ سرا کی نگاہیں اور انداز، اس کو پھر سے جھرجھری آ گئی۔ پھر جب وہ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر باہر آئی تو دروازے کے باہر پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پر وہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا، ساتھ ہی ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھے ہوئی۔ لفافہ کھولا جس پہ حیات سلیمان لکھا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چوکور کاغذ تھے جس کی وسط میں اردو میں لکھا تھا: امید کرتا ہوں آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا۔ اس پر اور کچھ نہیں لکھا تھا، بس لفافے پر گزشتہ روز کی مہر تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں پھول بھیج رہا تھا؟ وہ خط اور بوکے کمرے میں رکھ کر نئے سرے معاملے سے الجھی باہر آ گئی۔ طاہر افروز کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین خوش گپوں میں مصروف تھیں، مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ اس نئے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ طاہر افروز تمام بہن بھائیوں میں بہت سخت تھے اور اس کی سختی صرف ارم کے سکارف لینے اور گھر سے باہر نکلنے سے گھر کے باہر لڑکوں سے بات کرنے تک کی تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی گھر کے کزنز کے علاوہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھیں۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی وومن یونیورسٹی میں تھیں۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلیمان صاحب اپنے بچوں کی شادیاں مکس گیدرنگ میں کریں گے۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا، وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھیں۔ طاہر افروز سب سے بڑے تھے۔ داؤد، فرگ، ارم اور سمیع ان کے بچے تھے۔ فرگ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک میں ہاؤس جاب کر رہا تھا اور حیا سے 3 سال بڑا تھا، اور سمیع فرگ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کر کے جاب کر رہا تھا۔ سب سے بڑے داؤد کی شادی ہو رہی تھی۔ فروز صاحب کے بعد سلیمان تھے اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی حیا، اور ایک بیٹا روحیل تھا۔ روحیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ پھر زاہد چچا تھے۔ اس کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا A لیول کر رہی تھی۔ اس وقت روحیل کے علاوہ جو کہ امریکہ میں تھا، داؤد کے جو ڈرائنگ روم میں تھا، باقی سب کزنز لاؤنج میں تھے۔ لڑکیاں کارپٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم ڈھولک بجا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے لڑک کر کندھے پر آ گیا تھا۔ اگر ابھی طاہر یہاں آ جاتے تو وہ فوراً دوپٹہ سر پر لے لیتی۔ وہ مہوش سرش کے ساتھ سر ملا رہی تھیں اور لڑکے اوپر صوفے پر بیٹھے ان پر فکرے اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون، وہ سینے پر ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی۔ سب نظریں اس پر رکی۔ سفید چہرے کے ارد گرد کالے بال اور کاجل سے لبریز آنکھیں۔ وہ تھی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش ابھر آتی۔ حیا کیسی ہو؟ آؤ ان لڑکوں کو ہراتے ہیں۔ بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں۔ اس نے کندھے اچکائے اور کہا، پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں مدد کروں گی۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا تھا، جنہوں نے اس کو آتا دیکھ کر فوراً کچن کا رخ کیا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ فوراً بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کے حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی کچن میں چلی گئیں۔
اب صوفے پر حیا کی امی فاطمہ بیگم اکیلی بیٹھی تھی۔ اماں میں ذرا تائی کی مدد کر رہا ہوں۔ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر انہوں نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ وہ مطمئن سی آگے بڑھ گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر کچن کے دروازے کی طرف بڑھی، تبھی سائمہ تائی کی تیز آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے وہ جانتی نہیں نا یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہیں۔ ایک میرے بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو کر دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی ہے؟ تب ہی میں کہوں بھابھی یہ رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا ہے؟ یہ عابدہ چچی تھی، وہ اس کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ پچھلی دفعہ جب ہم سلمان بھائی کی طرف کھانے پر گئے تھے، کس طرح نکسک سی تیار پھر رہی تھی۔ تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کو لڑکوں کا دل جیتنے کا فن آتا ہے۔ کتنی مشکل سے داؤد کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا۔ اور فرقان وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کروں گا تو حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی تو ایسے بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت خراب کرنی ہے، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ اور اب یہ فرق کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کیا کروں اس لڑکے کا؟ اب وہ پھر رکیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور اس کے جاتے ہی فرق ضد لگا کر بیٹھ جائے گا۔ اب میری ارم بھی ہے، مجال ہے گھر سے باہر سر پر دوپٹہ لیے بغیر نکلے۔ سائمہ تائی بہت فخر سے کہہ رہی تھی اور دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگاتے کھڑی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بدوقت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس مڑی۔ کسی بات پر ہنستے ہوئے فرق کی نگاہ اس پر پڑی۔ اس کو راہداری سے آتا دیکھ کر اس کی ہنسی رک گئی۔ وہ مسکرایا۔ بہت مناسب سی شکل و صورت کا تھا فرق اور ٹف روٹین کی وجہ سے اس کا رنگ مزید سانولا ہو گیا تھا، مگر مسئلہ اس کی واجبی صورت اور حیا کی بے پردگی کا نہیں تھا۔ اصل بات سب جانتے تھے تو پھر رضا اور فرق نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اور ایک بات نگاہ فرق پر ڈال کر صوفے پر فاطمہ بیگم کے ساتھ آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں اماں۔ وہ بعد وقت خود کو نارمل کر پائی۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا، اور فرقان تایا کی تو وہ بڑی بیٹی تھی، مگر ان کے دل میں ایسے خیالات تھے وہ گمان میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول وہ بھی فرق یا رضا نے بھیجے تھے، مگر جب پہلی بار اس کو پھول آئے تھے تو فرق شہر سے باہر تھا اور رضا تو اسلام آباد میں ہی تھا، مگر ان میں سے کسی کو اس کی سماجی سلیکشن کا پتہ نہیں تھا۔ شاید وہ زہرا کو فون پر بتا رہی تھی۔ تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی تھی اور اس نے پھولوں کے ساتھ خط بھی لکھ کر رکھ دیا ہوگا، مگر کوریئر وہ تو 1 دن پہلے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہوئی ہوگی، مگر اس طرح کے جھمیلوں میں فرق اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہہ رہا تھا پھول بھیجنے والا کوئی اور ہی ہے۔ خیر دفع کرو، جو بھی ہو ان دونوں کا دماغ تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکوں کے ایک گروپ کی طرف چلی آئی۔ ارم، اس نے اپنے مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے ارم کو مخاطب کیا تو وہ رک کر ان کو دیکھنے لگی۔ کیا تم لوگوں نے صبین پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا؟ ترکی کی خنگیوں سے اس نے فرق اور رضا کے چہروں کو ماند پڑتے دیکھا۔ سلمان چچا کو کارڈ دیا تھا؟ انہوں نے بھجوا دیا ہوگا۔ صبین پھپھو کو ابو نے فون کر کہہ دیا تھا؟ کیا صبین پھپھو آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ سہی ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پر زور ڈالتے ہوئے فرق اور رضا پر ایک نظر ڈالی۔ ان کے چہرے پھیکے پڑے تھے اور دونوں ہی سوچ میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے ان کو بلایا۔ حیا میری جان، تم تو سمجھدار ہو، یہ ارم تو بس تم نے ٹیبل پر خیال رکھنا ہے، جیسے ہی کوئی ڈش خالی ہو یا آدھی ہو جائے فوراً ظفر کک کو آواز دے دینا۔ ٹھیک شور تائی، میں خیال رکھوں گی۔
وہ بدبخت مسکرائی ہوئی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ ریسٹورنٹ سلاد کا پیالہ ہاتھ میں لیے ابو اور تایا فرقان کی طرف آئی، جو اپنے دھن کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کے پکارنے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا، تایا فرقان نے مسکراتے ہوئے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالا اور شلوار کرتے میں ملبوس تھے اور شال لی تھی۔ باروب چہرے پر مچھیں سلمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ اور بہت سمارٹ لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچیں اور ان کے حلیے جیسے تھی۔ ابا، آپ بھی لیں نا۔ سلمان، تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا تھا۔ سلمان صاحب کا چمچے سے سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست پڑا اور چہرے پر کڑواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ انہوں نے چمچہ پلیٹ میں پلٹا۔ کر دیا تھا اس کے لہجے میں کاٹ تھی جو حیا کے لیے نئی تھی۔ ابا، سبین پھوپھو شادی پر آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہو تو آج آ چکی ہوتیں۔ 30 سالوں میں وہ صرف کچھ دفعہ ملنے آئی، وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلمان، کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا، سلمان صاحب نے حیا کو کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب تم یہاں سے جاؤ۔ اور وہ اشارہ سمجھ کر سر جھکاتے ہوئے وہاں سے آگئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھا لی، مگر اب کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا؟ وہ پھوپھو کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ اپنی پلیٹ اٹھائے ستون کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جس کی دوسری طرف ابا اور تایا کھڑے تھے، بظاہر اپنی پلیٹ پر نظر جھکاتے، کان ان دونوں کی طرف تھے۔ حیا کے لیے لغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے۔ سلمان صاحب نے اپنے دوست کا نام لیا تو حیا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ لرز گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو فرقان؟ تایا ششدر رہ گئے۔ بھائی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پر آئے گا تو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں، مگر سلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں میں، اس کا کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہاں کا کیا ہوگا؟ کون جہاں؟ سلمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا، سبین کا بیٹا، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا ہوا ہے، تم کیسے بھول گئے ہو؟ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو گئی ہے۔ بیوقوفی کی تھی میں نے، سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ نکاح کا کیا ہوگا؟ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور آپ کو واقعی لگتا ہے وہ لوگ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم جانتی ہو، الٹے دماغ کا انسان ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ اپنی مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے نکاح بھول گئی؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے ایک بار بھی شادی کے بات منہ سے نکالی؟ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہاں تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے جب پچھلے سال تم استنبول گئے تھے۔ جی جہاں، سکندر اچھا لڑکا ہے مائی پٹ، انہوں نے بہت تلخ ہو کر کہا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ ترکی میں پیدا ہوا ہے، نہ اس کو اردو آتی ہے نہ پنجابی۔ اور کبھی اس نے ماموں کا حال پوچھا؟ کبھی فون کیا ہے؟ بھائی، میں یہ سب بھول جاتا، مگر پچھلے سال میں ترکی گیا تو یقین کریں بھائی، میں 18 دن وہاں رہا، روز سبین کے گھر جاتا تھا۔ سکندر تو خیر الگ بات ہے، مگر جہان آخری روز مجھے ملا، وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں اس کا دور پرے کا ماموں لگتا ہوں۔ وہ مجھ سے ملا اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، اور پوچھنے لگا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور اٹھ کھڑا ہوا
اور چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کوٹ کے کھلا لینے کا سوچتا ہوں، مگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہان کے ساتھ اس کے گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خداحافظ کہنے گیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بیٹی کلفی علامان، وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ہی تو ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر ان کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور وہ ایک اچھا انسان ہوگا۔ وہ اس مغرور آدمی کا بیٹا ہے۔ حیا کون ہے، اس کا ان سے کیا تعلق ہے، یہ بات نہ جہان کو یاد ہے نہ سبین کو۔ سبین تو اب یہ ذکر نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب وہ رشتہ بھی اچھا لگا، میں حیا کی ادھر شادی کروا دوں گا۔ حیا میں اب مزید سننے کی تاب نہ تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے بجل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہاں سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بچپن سے اس نے اپنے اور اس رشتے کے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئی اور فرط جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے ساتھ ان کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی۔ وہ دونوں بہن بھائی نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہان ان کے ساتھ تھا۔ وہ بھی ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا۔ اور اس وزٹ کے بعد سبین پھپھو بھی نہیں آئی۔ نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی، نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے رابطہ کر لیتا۔ رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر کرتا تھا جہان سکندر بھی تو اس کا کوئی ای میل یا ای میل، فیس بک اور ٹویٹر کسی کے پاس کچھ نہ تھا۔ ارم وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کرتے کرتے تھک گئے تھے، مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر ان کو نہیں ملتا تھا۔ شروع کے دن پھپھو بہت فون کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا، 3 ماہ ایک فون ادھر سے چلا جاتا، یوں 6 ماہ میں 2 دفعہ صحیح بات ہو جاتی، رسمی لیک، موسم کا حال احوال، سیاست پر بات اور اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں۔ 8 سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والے خوبصورت لڑکے جس کو اس نے کبھی اپنے روبرو نہیں دیکھا تھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی، جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز اسے رہ رہ کر جہان پر غصہ آ رہا تھا، جس کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ مگر خیر، داؤد بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے تو وہ ترکی جائے گی اور ضرور ڈھونڈے گی۔ حیا کدھر؟ وہ لابی میں آویزاں آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پر ٹکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ایک ناقابل فہم شور سا مچا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پر سیٹ ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا، بار بار ادھر ادھر جھول جاتا تھا۔ ٹکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ اس کی آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈز پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے ٹکا چھوڑ دیا، دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھپھو آ گئی تھیں؟ اس کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہیں ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے، ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ بات کر رہے تھے۔
سامنے ہاتھ سے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھی۔ وہ دونوں پہلو سے لہنگا سنبھالتی ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے میری بیٹی۔ سلیمان صاحب نے مسکرا کر اسے اشاروں سے تھاما۔ السلام علیکم۔ اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن کلر کا لہنگا پہنا تھا، کامدار بلاؤز کی آدھی سے بھی چھوٹی آستین اور ان سے نکلتے اس کے دودیا بازو سنہرے موتیوں کی شعاعوں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس کی گردن میں ڈھال رکھا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح کھلے کمر پر رکھے تھے، ٹکے کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں میں لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے میک اپ سے دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز آنکھیں اٹھائیں۔ وہ تینوں اسے ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں عمیر لغاری، یہ مہناز بھابھی ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں ولید۔ اس کے دل پر بوجھ سا آ گرا، آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر آیا جسے اس نے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، میں پھول کی پتیاں ادھر رکھ کر آئی تھی، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ہاں تم جاؤ، انجوائے کرو۔ سلیمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانے سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ معذرت خواہانہ مسکراتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھی۔ باہر اس نے بے اختیار آنسو کے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر ان کو پلٹ کر دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانہ لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھروں کی الگ الگ تھیں، گینڈے کے پھولوں اور موتیوں کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ تقریب سیگریگیٹڈ تھی، مرد الگ عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں کی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ مریم بھی سلور کارآمد لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے، مووی والے اور ریفریشمنٹ سرو کرتے باہر کے مرد تھے، مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں پر تو خیر ہوتی ہے۔ حیا، ڈانس شروع کریں۔ ارم اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ یہ کون ہے؟ سامنے والی کرسی کی قطار کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کرسی پر بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر سٹول لے رکھی تھی۔ عجیب بات ہے، اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا اور گہری سانس لے کر مڑی۔ یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے دیکھا۔ ایلین؟ ارے شہلا بھابھی ہیں، پوری دنیا سے الگ۔ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پر عبایا نقاب میں ملتی ہیں۔ آپ پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھی اور سال بھر پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا، انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کیا، پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی اور دوسری چاندی کی۔ جب پاؤں دکھ گئے اور تالیاں خوب بجیں تو وہ ہنستے ہوئے کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم شہلا بھابھی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پر موجود تھی۔ ارم نے فوراً سلام کیا، حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شہلا بھابھی، نقاب اتار دیں۔ ادھر کون ہے؟ شہلا جواب میں مسکرا کر سر ہلایا۔ نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاء اللہ، تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس کی طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اس لیے۔ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ ہماری فیملی مووی ہے اور ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بڑبڑائی۔ وہ پھر جلدی وہاں سے اٹھ گئی۔ اماں کدھر تھی؟ کسی سے پوچھے سبین پھپھو آئی ہیں یا نہیں؟ کافی دیر اسی شش و پنج میں مبتلا تھی، پھر گھر چلی آئی اور ٹی وی لاؤنج میں فون کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی۔ تھکن کی وجہ سے دم سے صوفے پر گری اور سبین پھپھو کا نمبر تلاش کرنے لگی۔
اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا، مگر آج دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر مل گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ جواباً کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب کہ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں، وہ تو جواہر گئی ہیں، کوئی میسج ہے تو بتا دیں، وہ مصروف انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جواہر کیا تھا، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا؟ داور بھائی کی شادی ہے؟ نہیں، وہ بزی ہیں شاید۔ وہ فون رکھنے لگا تھا کہ وہ اٹھی۔ آپ کون؟ ان کا بیٹا۔ چوہان گھر سے فون رکھ دیا۔ اس کی بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے کریڈل پر پٹکا۔ آنسو صاف کیے اور اٹھ کر باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں سفید آدھ کھلے گلاب کا بوکے تھا۔ وہ باختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی زینے اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ اوہ، تسی ایتھے ہو؟ یہ کورئیر والے نے دیا ہے تہاڈے لیے۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس نے بوکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکے کے نام، جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہی تھی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا۔ مہندی والی جگہ سے بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ ایسے میں کیا ادھر تھا جو بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کورئیر کی مہر پہ 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جوہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی۔ بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ پہلے ولید اس کے والدین سے ملی تھی۔ انچاہے رشتے کے بننے کا خوف، یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ 1 دن قبل ہی اسے علم ہوا کہ آج وہ 2 دفعہ روئے گی۔ وہ خوف زدہ سی کھڑی، بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔ ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کرتی مخصوص ہارن اور گیٹ کھولنے کی آواز، موبائل اور پرس اٹھا کر بائیک کو بھاگی۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا۔ آج داور بھائی کی بارات تھی۔ پورچ خالی تھا۔ تایا فرقان کے پورشن سے البتہ آواز آ رہی تھی۔ اب کیا کرے؟ ابا کو فون کرے، تایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ گیٹ پر ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا، سیاہ چمکتی کار باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھی۔ اس نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا۔ وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ دھیمی ہوئی ہیڈ لائٹس اور ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والی فراک جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پاجامہ، گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے انکل ہیں؟ وہ اسے نظر انداز کرتی لغاری صاحب کے دروازے کے پاس رکی۔ انکل پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ ٹھہریں، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں واپس ارے وہ کیوں واپس آئیں گے؟ آپ ہمارے ساتھ آؤ بیٹا۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز مہناز لغاری نے فوراً دروازہ کھولا۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی؟ جی، میں شرعیہ اینڈ میں LLB آنرز کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اپنی اپنائیت کیوں دے رہے ہیں اسے؟ حیا بیٹا، آپ کی شادی کے بعد پریکٹس کا کیا ارادہ ہے؟ کیوں کہ میں آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں
ज़बरदस्ती की कायल नहीं है। खुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी को जॉब करने पर कोई एतराज़ नहीं है। महनाज कह रही थी। वो हक्का बक्का इनको देख रही थी। क्या मामलात इतने आगे बढ़ चुके हैं। वो इस खुशफहमी में का शिकार थे कि अब्बा इनको कभी इनकार नहीं करेंगे। वो इस वक्त पुरसुकून हुई जब महज हॉल की बत्तियां नजर आने लगी। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ बाहर निकली थी। अब इस पल अंकल का मोबाइल बजा तो माजरत के लिए एक तरफ चले गए। महनाज बीबी इनके पीछे गई। हया सुनिए। वो जाने लगी तो वलीद ने पुकारा, मुझे आपसे बात करनी है मगर ये मुनासिब नहीं है। मगर मुझे इस रिश्ते के मुतालिक बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठ कर बात कर सुन लें। साथ ही इसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। रोशनी एक गोंदा इसके जहन में लपका। मौका अच्छा था और वो इसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती है। ठीक है, यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। अगर डोंट वरी, मैं कार को बैक साइड पे ले जाऊँगा। आप बैठिए। वो बैठी तो वलीद ने गाड़ी आगे बढ़ा कर ले गया। आपको जो कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है। पहले आप किए। वलीद महज हॉल की पिछली तरफ सुनसान गली में गाड़ी ले आया। ओके, मुझे कुछ बताना है। मेरा अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है कि नहीं, मगर ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि मेरा निकाह मेरी फूफी के बेटे से बचपन में हो गया था। वो लोग तुर्की में रहते हैं। कुछ ख़ानदानी मसाइल की वजह से मेरे अब्बा इनसे थोड़े बर्तन हैं और मुझे डाइवोर्स दिलाकर मेरी शादी कहीं और कराना चाहते हैं। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज़ आप इनकार कर दें। मैं किसी और की बीवी हूँ। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। प्लीज़ इससे आपसे दरख्वास्त करती हूँ। इसके चेहरा ऊपर उठाया। वो अब तक गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। ये उसका चेहरा तो ना था। वो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। खतरे का अलार्म ज़ोर ज़ोर से उसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो बोझिल आवाज़ में बोला। दरवाजे की तरफ सिमटी। इसका हाथ हैंडल पर रेंग गया। आपके इस रिश्ते से इनकार के बारे में सारी उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए। हया, अभी तो मैं इन लम्हों का फ़ायदा उठाऊं जो मुयस्सर है। वो एकदम उस पर झुका। हया के लबों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथों के उसकी गर्दन पर रखने चाहे, मगर इसने ज़ोर से हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला और दूसरे हाथ से वलीद को धक्का देकर बाहर निकली। इसका दुपट्टा वलीद के हाथों में आ गया। वो बिना पीछे मुड़े बिना देखे जा रही थी। गलियां सुनसान थी। जाने वो कहाँ ले आया था। आज इतवार था और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो भागते हुए गली के दूसरे सिरे पर पहुंची। मगर ये क्या गली आगे से बंद थी। डेड एंड। कोई क्यों भागती हो? मसरूर से अंदाज में पीछे से किसी ने कहा। वो घबरा कर पलटी। वलीद सामने से कदम चलता आ रहा था। इसके लबों पर फातहाना मुस्कुराहट। वो निढाल सी दीवार से लग गई। इसका दुपट्टा तो वहीं रह गया था। अब बगैर आस्तीनों के झुलकते बाजुओं और गले का गहरा काट इसने बेख्तियार सीने पर बाजू लपेटे। मुझे जाने दो। इसकी आवाज़ घबरा गई। कैसे जाने दूँ? फिर तुमने पास थोड़े ही आना है। वो चलते चलते इसके चंद कदम के फासले पर आकर खड़ा हो गया। प्लीज़, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो कैसी हो? लड़की हो? मुझसे लिफ्ट ले ली मगर शादी से इनकार है। तभी गाड़ी में इतना बेरुखी दिखा रही थी। इसने बिल्कुल सामने आ रुका। प्लीज़, मैं इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वलीद को धक्का देती। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हया ने सख्ती से आंखें मींच ली। तब ही इसने ज़ोर से ज़रब लगने की आवाज़ सुनी। फिर वलीद किकरा। इसने धीरे से आंखें खोली। वलीद चकरा कर नीचे गिर गया था और इसके पीछे कोई खड़ा नजर आ रहा था। अशोक नारंगी शलवार कमीज में मलबूस मेकअप से हटा चेहरा लिए वही रोज़ वाला ख्वाजा सरा डोली। इसके हाथ में एक फ्राइंग पैन था जो इसने शायद वलीद के सर पर मारा था। वो साकित खड़ी उसको देख रही थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा। ऐन हया के सामने रुका। इसकी आंखों में ऐसी काट थी। वो सांस रोक के आगे उसे देखे गई। तब ही उसने हाथ बढ़ाया और हया को
وہ گردن اس کے پیچھے سے دبایا، لیکن اس نے پیچھے سے ایک راہ تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں نہیں پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا، گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے گیٹ تک لے آیا اور جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بھنچے تلخ کاٹ دار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفعہ ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا۔ ڈولی چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، بے حیا۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں گرا۔ وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے اور پیچھے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کی بجائے باتھ رومز کی طرف آئی۔ اپنا حلیہ درست کیا۔ اندر فنکشن عروج پر تھا۔ وہ ایسی حالت میں نہ تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتی۔ سو بے دم سی آخری نشست پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا۔ ڈولی کے لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی۔ وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس سے تو یہ غلطی پہلی بار ہوئی تھی۔ پھر سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے گھر چلی آئی تھی۔ یہ داور اور سونیا کی شادی کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ چکی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کو تھا اور ہوا ٹھٹھا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کے کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پر لگی لسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ رسمس مینڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 لڑکیاں سوانزی یونیورسٹی میں جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور خدیجہ رانا۔ یہ خدیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یخ ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ چکی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر اسٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفعہ کب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، لیکن یونی میں کئی بار دیکھا ضرور تھا۔ وہ لڑکی اسے خواہ ہی بری لگی تھی۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک طنزیہ نگاہ اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولا، میں ہوں۔ اوہ! اس میں جیسے ہم شکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں خدیجہ ہوں۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں۔ آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو خدیجہ ہی کہیے۔ مجھے بھی حیا صرف میری فرینڈز کہتی ہیں۔ آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بد دماغ لڑکی ہے وہ خدیجہ رانا۔ اسے پہلے بھی